तमाम फैकल्टी मेंबरान से गुजारिश है कि मेहमान पहुंच चुके हैं, वो गाड़ियों से उतरने के बाद ये गोल चौक से सीधे कॉरिडोर से गुजरते हुए स्टेज पर आएंगे। आएगा मेरे पास 100 शेयर करूंगा ना। हाँ हो गया, आ गया चलिए लोग आ गया वराची पे आएगा या आगे ना चल दे छोड़ दो ठीक है छोड़ दे तो छोड़ यार आया तो फिर चला गया मेरे को। अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करें। कितना कोई डाटा सुनील आपके पास? 6-7 GB है बड़ा। और मोबाइल अपना हॉटस्पॉट ऑन करके इधर रख दें, कनेक्ट करें। सैयद कासम अली शाह साहब को जामिया नारोवाल में आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। 96 सेलिंग शेड का फिर वो पूरी जिम्मेदारी से कहा। बेटा, जैसे आपसे गुजारिश की गई है कि कोई अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा, हम मोहतरम मोटिवेशनल स्पीकर सैयद कासम अली शाह साहिब को जामिया नारोवाल में आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ जो आने वाले मेहमान, उनको भी हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। बेटा बैठे रहें। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा, चश्मे मा रोशन दिले बाशाद। हम जनाब मोहतरम सैयद कासम अली शाह साहब मोटिवेशनल स्पीकर, उनको जामिया नारोवाल में आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मैं मोहतरम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद जामिया नारोवाल की जानिब से तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, बिलखुसूस सैयद कासम अली शाह साहब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद साहब और दीगर मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। तलबा और तालिबात से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तें संभाल लें। इसके सामने नीचे प्लग कर दो और इधर ना लैपटॉप अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून ख़वातीन और हज़रात। सबा सुल्ताना आपको आज के सेशन लीडरशिप एंड बिहेवियरल चेंज में खुश आमदीद कहती हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, रोए ज़मीन पर इंसान ने मादूम से मालूम तक का सफ़र इल्म की हमराही में तय किया। कलम की इजाद वो आरिफाना मौजज़ा थी
جس نے انسان کو نیابت الہی کی مسند پر بٹھا دیا۔ اسی علم کی بدولت انسان نے ہوا کے دوش پر سواری کرنا سیکھی، سمندروں کی تہہ کو پلٹنا سیکھا اور محیط خلاؤں کے میمنہ کو میسرا کیا اور میسرا کو قلب پر ڈالا اور افلاک کا سینہ چاک کر دیا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کو پروگرام کی ترتیب سے بھی گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن حسب روایت پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میں محمد شاہد کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم وطبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
लाया किताब लाया, वो हश्र तक का नसाब लाया। दिया भी कामिल निसाब उसने, और आप ही इनकलाब लाया। वो इल्म है और अमल की हद भी, अजल भी उसका और अबद भी। वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। हदिया नात पेश करने के लिए तशरीफ ला रही हैं फातिमा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना हुजूर ऐसा कोई इंतजाम, ऐसा कोई इंतजाम हो सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर मैं अपना कासाए दिल, तजल्लियात से भर मैं अपना कासाए दिल। कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। और हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर
غلام ہو جائے. جزاک اللہ. حاضرین محفل، دست قدرت نے جو بہترین روپ وجود انسانی کو عطا کیا ہے وہ طالب علم کا ہے، اور پھر بطور استاد اسے اوج کمال تک پہنچا دیا. آج ہمارے درمیان بھی جو نامور گیسٹ اسپیکر موجود ہیں وہ نہ صرف ایک بہترین استاد ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک موٹیویشنل ٹرینر اور ایک نامور دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف سوشل ایشوز پر بھی گہری بصیرت رکھتے ہیں، اور اپنے انہی بے پناہ گنوں کی بدولت وہ پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیں کہ یونیورسٹی آف نارووال ہمارے بہت ہی پیارے وائس چانسلر ڈاکٹر طارق محمود کی سربراہی میں اسی طرح کی سیریز آف سیشنز کا انعقاد کرتی رہی ہے، جس میں نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے جو ہے میڈیا پرسن، سائنٹسٹ، علماء کرام اور انٹرپرینیورز کو بھی یہاں پر مدعو کیا گیا ہے تاکہ سیکھنے اور سکھانے کا ایک عمل جاری رہے. آج کا یہ سیشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور شاہ صاحب کا نام تو ویسے بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کی بے تحاشا کتابیں بہت سے نا امید لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے. سم ٹائمز ہمیں بہت زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک بک اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ہلکی سی تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم جو ہے آگے بڑھ سکیں. اور یہ سیشن بھی آج کا جو ہے لیڈرشپ اینڈ بیہیویئرل چینج، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آج اس سیشن سے ہم سب بے تحاشا مستفید ہوں گے. آپ کے اور ہمارے گیسٹ اسپیکر کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گی، اور یہ بہت طویل مسافت طے کر کے بھی آئے ہیں، ہمیں احساس ہے ان کا بھی. اور پھر میں بہت سی تالیوں کی گونج میں دعوت دوں گی جناب سید قاسم علی شاہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے فکر انگیز خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریسپیکٹڈ وائس چانسلر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی کانفرنس میں کسی جگہ پہ سر سے میری میں کہا بیٹا مجھ پلیز بات چیت ہوتی رہتی تھی، تو میں دلی طور پہ بڑا شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا انتہائی محترم جناب احسن اقبال صاحب کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پولیٹیشین کا کسی اپنے علاقے اور حلقے پہ سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں تعلیمی ادارہ بنا دے. میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جب تعلیمی ادارہ بنتا ہے تو جیل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ شعور انسان کو کرائم سے بچاتا ہے. میں یہ بھی واضح کروں کہ میری اس جملوں اور ان تعریف کو پولیٹیکل نہ سمجھا جائے. ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک شدید بحران ہے. ہم جب بھی کوئی خیر کے کلمات کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو فوری طور پہ چھاپ لگ جاتی ہے نون لیگ اینڈ پی ٹی آئی اینڈ نون لیگ اینڈ پی ٹی آئی. میری تقریر کیونکہ ایک موضوع پہ ہے میں اسی پہ بات کروں گا. اس شکریہ کے ساتھ میں دلی طور پہ شکر گزار ہوں ڈی پی او صاحب کا، ڈپٹی کمشنر صاحب کا، میرے بڑے پرانے دوست میرے بھائی نوید الحسن صاحب کا، آپ سب کی ارینجمنٹ کا. آپ سب مجھے پتہ لگا ابھی ڈی پی او صاحب بتا رہے تھے کہ بچے ہم نے تھوڑے بلائے تھے اور بچے زیادہ آ گئے. تو میں کہ جی مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے انہیں 2 بچے چنگے نے لیکن زیادہ آ جاتے تھے، وہ پورا خاندان بن جاتا تھا، پورا قافلہ بن جاتا تھا. یہ آپ نارووال سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میری بڑی محبت ہے. ایک دفعہ جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا بدل دو نارووال، تو اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے مجھے اسپیشلی پوچھا کہ آپ نارووال سے ہیں؟ تو میں نے کہا جی شاید اگر روح میری نارووال سے ہے، پیدا میں گجرات میں ہوا تھا، یہ میری نارووال سے محبت ہے. اچھا میں کبھی نارووال آؤں تو میں نارووال، ظفروال، چکر گڑھ، میری کوشش ہوتی ہے جو وقت میرے پاس ہے میں آپ سب کے ساتھ بات چیت کروں، کو لیکچر دے دوں. اور یہ کیونکہ ایک سیریز ہے اور اس میں 200-250 لیکچر ہیں میرے آئندہ دنوں میں، ہر ضلع میں 2-4 میرے لیکچرز ہیں. اور یہ کل سے میں نے چونکہ سیالکوٹ سے قافلہ سفر شروع کیا اور چلتے چلتے آج آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ بھی واضح کرتا جاؤں کہ یہ سارا جو ہے ایک اویئرنیس کمپین جو گورنمنٹ پنجاب نے سوچی، میں نے اس کو والنٹیئر کیا. یہ میرے 256 لیکچر بغیر کسی معاوضے سے،
میں اگلے 50 دن کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہوں. اچھا یہاں تالیاں بجائیں یا نہ بجائیں, یہ درمیان میں تو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے. یا کلیپنگ کریں یا نہ کریں, یہ درمیان والا کام نہ کریں. کلیپنگ ایک دفعہ بجائیں ذرا. دیکھیں آپ کو میں ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں. جو بندہ خوش نہیں ہو سکتا اور کلیپ نہیں کر سکتا نا, اس کو ایک بیماری ہوتی ہے, اور اس بیماری کو کہتے ہیں ایگو کی بیماری. آپ کو پتا کئی لوگ نا 1947 سے پہلے مسکرائے ہوتے ہیں, انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے. تو اسی لطیفہ بھی شاہ جی سنا لو, اسی ہسنا کوئی نہیں. دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوئے منو اشفاق صاحب یاد آتے ہیں. معافی نہ پنجابی گل شروع کر دینا. 2002 جدو میری پہلی ملاقات ہوئی نا اشفاق صاحب کو, میں دیکھتا تھا زاویہ پہ اور من چلے کا سودا اور یہ ساری. ایک اذان سننے جی, ایک اذان سننے جی. محمد میں گزارش کر رہا تھا کہ اشفاق صاحب سے میری پہلی ملاقات, یہ میرا زمانہ ہے طالب علمی ہے. اشفاق صاحب نے ایک بات کہی جو مجھے آج تک یاد ہے. اشفاق صاحب نے کہا کہ ایک وعدہ کرو. ہم نے کہا جی کیا وعدہ ہے؟ اشفاق صاحب نے کہا کہ وعدہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے اندر کا بچہ نہیں مرنے دینا. میں نے کہا کہ اشفاق صاحب یہ اندر کے بچے کا زندہ ہونا اس کی کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے 3 نشانیاں بتائیں. پہلی نشانی یہ بتائی کہ وہ جو اندر کا بچہ اس کی نشانی وہ سیکھتا رہتا ہے, لرن کرتا رہتا ہے. آپ یقین کیجئے اتنا میں نے کتابوں سے نہیں سیکھا جتنا تجربوں سے سیکھا, اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب تو لوگ کہتے ہیں حاملہ ہونے کے علاوہ ہر تجربہ قاسم علی شاہ کو ہو چکا ہے. یہ دوسری نشانی جو ابھی آپ نے کہکا لگایا. اشفاق صاحب نے کہا بچہ مسکرا سکتا ہے. جو بیمار ہوتا ہے نا, بیمار شخص کی, ذہنی بیمار شخص کی سب سے بڑی نشانی یہ اس کے چہرے کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے. مسکرا کے دکھائیں ذرا, مسکرائیں. اب جیب کے پیسے نکال کے دیکھیں کم ہوئے نہیں ہوئے. بینک کال کریں, آپ کے بینک بیلنس میں کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں کم ہوا. گاڑی, گھر, بینک بیلنس ساری اپنی جگہ ہے. جو مفت کی چیز ہے مسکرانا, چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا, جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. اس کے بارے میں یہ بھی ایک مفہوم حدیث ہے کہ اللہ اس شخص کی زندگی میں برکت شامل کر دیتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, اور اخلاق اچھے کا سب سے بہترین ڈسپلے آپ کا چہرہ اور مسکراہٹ ہے. تو اشفاق صاحب نے کہا بچے کی پہلی علامت ہے وہ سیکھتا ہے, اس میں تجسس ہوتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے, وہ کتاب سے سیکھتا ہے, مشاہدے سے سیکھتا ہے, سفر سے سیکھتا ہے, تجربے سے سیکھتا ہے, استادوں سے سیکھتا ہے, جونیئر سے سیکھتا ہے. دوسری علامت بچہ زندہ ہونے کی ہے مسکراتا ہے. اس کے چہرے کی, کل میں نے ایک مدرسے میں لیکچر دینا تھا, وہاں میں نے یہ انفارمیشن دی, آپ بھی اس کو گوگل کیجئے گا. گوگل پہ لکھیے گا فیس پہ مسلز کتنے ہوتے ہیں. 42 مسلز ہوتے ہیں انسان کے چہرے پہ, اور اناٹمی, فزیولوجی اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہی جانتے ہیں ان 42 مسلز کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مسکرانا پڑتا ہے.
زندہ کریں اپنے فیس کو, ذرا مسکرائیں. گڈ, لکنگ گڈ. کبھی اسمائل کے ساتھ نا آئینے میں دیکھیے گا, آپ کو خود پہ پیار آئے گا. دنیا کو بعد میں پیار آئے گا, پہلے خود پہ آپ کو پیار آئے گا. تیسری نشانی مجھے اشفاق صاحب نے بتائی کہ بچہ جب رونا چاہتا ہے رو لیتا ہے. یہ بڑے لوگ نا ضبط کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اسی رونا نہیں. رونے کے لیے سب سے اچھی جگہ واصف علی واصف صاحب نے فرمایا, کبھی رونا ہے تو دنیا والوں کے سامنے نہ رونا, اس کے سامنے رونا. اتھرو پیش کرنے ہیں, ہر چیز کا خریدار آپ کو دنیا میں مل جائے گا. کچھ لے کے جائیں, کوئی خریدنا چاہے گا. اتھروں کا خریدار میرا رب ہے, اور پیش کرنے ہیں تو اپنی عاجزی اور اتھروؤں کو رات تہجد کے وقت کبھی پیش کر کے دیکھنا, آپ کی عرضی کے جواب انشاءاللہ آنے شروع ہو جائیں گے. اب یہ 3 نشانیاں بتانے کے بعد, آج کے بعد آپ نے جب بھی کسی شخص کو دیکھنا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے, اس کے اندر کا بچہ زندہ ہے. جیسے دیکھیں وی سی صاحب مسکرائے ہیں, ان کے اندر کا شرارتی بچہ مجھے نظر آ رہا ہے. میرے بڑے بھائی ہیں, اس لیے میں نے احترام سے کہا, میرے تو استاد اور بڑے بھائی ہیں, ہماری آپس میں گفتگو رہتی ہے, لاڈ سے میں نے بڑے بھائی کو بات کہی ہے. یہ اندر کے بچے کی مسکراہٹ. چند دن پہلے میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا, تو میں نے اپنے ڈرائیور کو سیکورٹی کو آؤٹ کیا, خود ڈرائیو کرتے سام میں نے تصویر لگائی. مجھے سب سے اچھا کمنٹ نا ہمارے ایک اینکر ہے, انہوں نے شام کو کیا. انہوں نے کہا مجھے خوشی ہوئی, آپ کے والد کی 73 سال عمر ہے, 73, اور والد کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے وہ 4 سال کے بچے والی ہے, معصوم. میں نے انہیں ایک بات کہی, میں نے کہا یاد رکھیں یہ اللہ کی نعمت اور رحمت. دیکھیں 73 ایج ہے, اللہ کرے ایسی رہے, لیکن obvious ہے کہ آگے زندگی موت اللہ کو پتہ ہے. 73 سال کی عمر میں ابھی تک والد صاحب کسی ایک دوائی کی میڈیسن نہیں کھاتے. اور اس کی وجہ کیا سن لیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں کسی کے لیے کینہ کوئی نہیں ہے, بغض نہیں ہے, وہ کبھی رسوا نہیں ہے, وہ کبھی ناراض نہیں ہوا. ایک دن ادب سے میں نے کہا, ابا جی یہ والدہ کی باتیں بھی بڑی سادہ سادہ ہوتی ہیں, آپ کو برا نہیں لگتا یہ سادہ سادہ باتیں سن کے؟ فرمانے لگے جس میں برداشت نہیں ہے وہ بڑا انسان نہیں ہے, جس کے اندر ظرف نہیں ہے وہ بڑا انسان نہیں ہے. تو میں نے اس اینکر دوست کو جواب دیا, یہ والد صاحب کے چہرے کی معصومیت کی وجہ 2 خوبیاں میں نے تمہیں بتا دی, اور اللہ نے اس کا انعام یہ دیا ہے, بغیر سٹک کے, بغیر ہیلپ کے اور بغیر کوئی گولی کھائے وہ زندگی گزار رہے ہیں 73 سال کی عمر میں. اور اس کی وجہ کیا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ قائم ہے. اتھرو آتے ہیں تو وہ آنکھوں صاف کر لیتے ہیں, ہم روک لیتے ہیں کہ سامنے والا کی کہے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, انسان اوریجنل حالت جو اس کی ہے نا وہ مسکراہٹ کی حالت ہے اور رونے کی حالت ہے. کیا وجہ ہے, یہ کیوں صوفی دمال ڈالتے ہیں, کیا وجہ, کیوں بلے شاہ گھنگرو پہن لیتا ہے, کیا وجہ ہے, یہ رنگ رنگ کے چولے پہن کے صوفی اور درویش پھرتے ہیں, نگیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. سب سے پہلے نفی اسباد دا پانی پھریا ہر رگے ہر جائی ہو, یہ نگیشن نہیں ہوتی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سمجھ نہیں آتی. خود کو نفی کیے بغیر, خود کو مائنس کیے بغیر آپ نہ چولا پہنیں, آپ نہ دمال ڈالیں, آپ نہ گھنگرو پہنیں, اور سجدہ تو کریں, نماز تو پڑھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا اپنی نگیشن کیا ہوتی ہے. اور خدایا نماز کو ثواب کے لیے نہ پڑھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول, آپ نے فرمایا اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں, تو اس قابل ہے تیری عبادت ہونی چاہیے. میرا فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میرا فخر ہے تو میرا رب ہے, میرا فخر ہے کہ تیرے پہ میں نے توکل کیا ہے, پوری دنیا 7 ارب ایک طرف کھڑی ہے, میں سامنے اکیلا کھڑا ہو جاؤں گا. یہ رب پہ توکل کی حالت ہے مولا علی کی. حضور والا آپ سب سے میری گزارش ہے اس آج کے موضوع کو, کیونکہ مختصر یہ اسپیچ ہے, میں بڑی معافی مانگتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے چل کے آپ بھی آئے ہوں گے, اور شاید چھٹی ہے کہ ورکنگ ڈے ہے, مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے. آپ سب کلاسیں چھوڑ کے ٹیچرز یہاں بیٹھے ہیں. میری تو آدھے گھنٹے کی تقریر ہے, لیکن میرا ماننا یہ کہ آدھے گھنٹے کی تقریر میں اگر کام کی بات ہے تو وہ بھی بڑی, ایک بات نہیں. آپ آج سونے سے پہلے سوچئے گا کہ اللہ نے آپ کو یہاں پر بٹھایا اور کھڑا کیوں کیا. میں اس طرح کا وہ نہیں چاہ رہا کہ میں ایک دن وہ کسی 5 ستارہ ہوٹل میں کسی کمپنی کے ریجنل مینیجرز کی ڈی پی او صاحب ٹریننگ دے کے نکلا, 8 گھنٹے گلا بیٹھ گیا, باہر نکلا, ایک ریجنل مینیجر مجھے پاس آ کے کہنا شاہ جی کو کام دی گل ہی دسو. میں کہ جڑی 8 گھنٹے بکواس کی تیرے کام دی نہیں سی. ہمارا پرابلم ہے, ہم کہتے ہیں لمبی تقریر. سر آپ سارے کے سارے خطبے نکال کے دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مختصر. حضور نے ہمیشہ مختصر بات کی ہے, جامع بات کی ہے.
میں ایسے تمام مقررین کے خلاف ہوں جو لمبی بات کرتے ہیں، مختصر بات، کام کی بات، یعنی آپ کو کہنا نہ پڑے آخر میں شاہ جی کہنا کی چاہتے ہو آپ کو پتہ لگ جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حضور والا میں آپ کو صرف ایک موضوع پہ وقت، کمپین ہے میری، پتہ نہیں کب الیکشن ہوں گے، میری کمپین میں شامل ہے، میں آپ کو سکھاؤں ووٹ کس کو ڈالنا ہے، کیونکہ ووٹ جس کو ڈالنا ہے جس کو مرضی ڈالنا ہے، لیکن کلیہ سن لیں، میں رسول نے جو بتایا میں وہ بتانے لگا ہوں، جو میرے مرشد واصف علی واصف صاحب نے مجھے سکھایا میں وہ بتانے لگا ہوں. واصف صاحب نے فرمایا ہے جس کی حق میں حمایت کرنی ہے یہ سوچ لینا کہ اگر اس کی قبر میں ساتھ سونا پڑ جائے، اس کی آخرت تمہارے گلے پڑ جائے تو برداشت کر لو گے. اس لیے کسی کی تعریف کرنے سے پہلے ریشنل ہو کے سوچیں کہ کیا میں اس کی آخرت اگر میرے گلے پڑ جائے تو میں قبول کر سکتا ہوں. تو سر آپ کا ویژن یہ اگلے الیکشن اور گلی ٹھیک کرانا اور نوکری ملنا یہ پولیٹیشین سے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ایک ووٹ ڈالتے نظر آخرت پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کا یہ یقین اور ایمان ہے یہ کردار میں، اخلاق میں، رویے میں مجھ سے بہتر ہے تو آپ کو ووٹ ڈال دینا چاہیے. کرائٹیریا نمبر 1. کرائٹیریا نمبر 2، حضور والا خدا کے لیے پوری قوم بنے آپ. قوم کا ویژن ہوتا ہے، قوم 20-25 سال آگے دیکھتی ہے. قوم کا ویژن صرف یہ اپنی ڈگری مکمل کر کے نوکری لگنا نہیں ہوتا. اگر آج اس قوم کا 2030 کا کوئی خواب نہیں ہے یہ قوم ٹھیک نہیں ہوگی. اگر آج اس قوم کا 2040 کا خواب نہیں ہے تو یہ قوم ٹھیک نہیں ہوگی. اقبال نے 1931 میں خواب دیا تھا، 1947 میں خواب پورا ہو گیا تھا. خواب کو پورا کرنے کے لیے 15-20 سال لگتے ہیں. آج ہماری ایجوکیشن سسٹم کا پرابلم یہ ہے، یہ دولے شاہ کے چوہے پیدا کر رہی ہے. جی پی اے، نمبر، ڈگری، بچوں کو آتا جاتا کخ نہیں ہے. اس میں کسی وی سی یا پروفیسر کا قصور نہیں ہے، سسٹم کا قصور ہے. اس سسٹم کا قصور ہے جس نے آپ کو مجبور کیا. آپ میں سے ایک میجورٹی نے پہلے میڈیکل کی ٹرائی ہوگی اور انجینئرنگ کی ٹرائی کی ہوگی، نہیں ایڈمیشن ملا تو یہاں پر آگے ہوگی. بڑی میجورٹی 2 بار ٹرائی کی ہوگی. کیوں کی ہوگی؟ کیا صرف ڈاکٹر بن کے ملک کی خدمت ہوتی ہے؟ کیپ ان یور مائنڈ، آپ سپاہی بھی بنے تب بھی خدمت کر سکتے ہیں، آپ ایک چوکیدار بھی بنے تو خدمت کر سکتے ہیں. جب شٹل جانی تھی 1961 میں امریکہ کا پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی وہ خواب دیتا ہے پوری قوم کو خواب ملتا ہے کہ ہم شٹل انسان چاند پہ پہنچے گا. آپ جانتے ہیں جب وہ مشن یہ دے دیتا ہے اس مشن کے 2 سال کے 1.5 سال کے بعد وہ مشن کو دیکھنے جاتا ہے. وہ ٹرائی ہونی ہے کس طرح چاند پہ پہنچنا ہے، چاند پہ پہنچنا ہے، چاند پہ پہنچنا ہے، کوششیں ہونی ہیں. وہ پورا مشن دیکھنے کے بعد باہر جاتا ہے. فرض کیجئے دروازے کے گیٹ پہ چوکیدار کھڑا ہے، وہ اس چوکیدار اور سویپر کو پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ وی سی صاحب ان سویپر کا اور چوکیداروں کا جواب پتا کیا تھا؟ ہم اس بڑے سے مشن کا چھوٹا سا حصہ ہیں، ہمارا یہ فخر ہے. سر اس بڑے سے پاکستان کو تھوڑا سا حصہ آپ کا چاہیے، اور وہ حصہ کیا ہے؟ آپ اپنے لیے کچھ نہ کریں، خدا کے لیے، ملک کے لیے سوچیں، اور اس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں. وہ اقبال نے ہمیں بتا دیا تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور اپنا بننے کے لیے اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا، اپنے آپ کو قابل بنائیں، اپنے ٹیلنٹ کو بہترین ٹیلنٹ بنائیں، کسی ایک فیلڈ کو پکڑیں اس میں نمبر 1 ہو جائیں. میں ٹیوشنیں پڑھانے والا ٹیچر تھا، گلشن آبی کی گلیوں میں ٹیوشن پڑھا رہا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچوں گا، اتنا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو جائے گا، اتنے اداروں میں پڑھاؤں گا، آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا. میرے ہزاروں شاگرد گواہ ہیں، میں نے کبھی سنڈے کی چھٹی نہیں کی. میرے ہزاروں شاگرد قسمیں کھانے کو تیار ہیں کہ وہ ٹیوشن بھی پڑھتے تھے، وہ میری والدہ کے ہاتھ کے پکے ہوئے پراٹھے بھی کھاتے تھے، کیونکہ میں پیسوں کے لیے نہیں پڑھا رہا تھا، میں اللہ کے لیے پڑھا رہا تھا. آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ کے کام میں آپ کی ترجیح اول میں ہمارے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کا سب سے بڑا جملہ، وہ فرماتے ہیں جس کی ترجیح اول اللہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. ہم پاکستانی بعد میں ہوں گے، ہم ACDC بعد میں ہوں گے، ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں جس کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں.